बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाज़रीन, आज जो है हम अपने प्रोग्राम में दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो चाइना का विज़िट है उसकी जो है वो स्ट्रेटजिक और डिफेंस के हवाले से उसकी क्या अहमियत है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और बात करेंगे जो है वो ये कराची में और सिंध का जो ये तरमीमी बिल है वो अभी तक उसका मसला बीच में ही अटका हुआ है। ऑल्दो कि जमात इस्लामी से मुज़ाकरात जो है वो इनके कामयाब हो गए हैं, दीगर पार्टियों के साथ सिंध गवर्नमेंट की जो है वो बातचीत चल रही है। और ये नाज़रीन बहुत पॉजिटिव साइन है कि तमाम पार्टियों को जो है वो पीपल्स पार्टी ने इंगेज किया हुआ है, बजाय इसके कि एक वो हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए जी वो धरना दिया हुआ है तो बैठे रहें। शुरू में उन्होंने कोशिश की थी जमात इस्लामी की ने जब 27 दिन का धरना दिया, लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी काफ़ी हद तक सीरियसनेस नज़र आ रही है और अपेरेंटली लग रहा है कि मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। अब पार्टियों के मामलात तो हल हो जाएंगे और बज़ाहिर लग ये रहा है कि हर एक पार्टी जो है वो इसमें वो धरना और दूसरी चीज़ें जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो करके अपना जो है वो पॉलिटिकल कद बेसिकली बढ़ाने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर है इसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो उनमें यही सारे मंजन आवाम को बेचे जाएंगे, लेकिन असल फ़ायदा तो उस वक्त होगा जब आवाम को जो है वो इसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखें बात यह है कि इख्तियारात चाहे सूबाई हुकूमत के पास रहें या बल्दियाती हुकूमत के पास आएँ, अगर उनका सही इस्तेमाल होगा तो ही आवाम को फ़ायदा होगा। इसी हवाले से जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे कि ये पीएसपी जो है अपने मुज़ाकरात मनवाने में लगी हुई है। ज्वाइन किया है शब्बीर कायम खानी साहब ने, ये भी मुज़ाकराती कमेटी का जो है वो हिस्सा हैं जो पीएसपी की तरफ से मुज़ाकरात कर रही हैं और मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के। अच्छा, इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके धरने की वजूहात क्या हैं, जबकि जमात इस्लामी ऑलरेडी जो है वो धरना जो है वो दे के अपने मुज़ाकरात उनके बकौल जो है वो कामयाब हो गए और जो भी उनके मुतालबात थे सारे के सारे तस्लीम कर लिए गए। तो उसके बाद फिर आखिर ऐसे कौन से मुतालबात या चीज़ें रह गई हैं जिनकी वजह से पीएसपी को धरना देने की ज़रूरत पेश आई। वेलकम टू द शो कायम खानी साहब। ये बताएं सर, ये अब जो है ना एक जमात इस्लामी का जो धरना है वो भी गुजर गया 27 से 28 दिन का, और उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का जो एहतजाज था वो भी हमने देखा, उसमें भी जो है ना वो काफ़ी मतलब मामलात जो है वो गर्मा गर्मी की तरफ गए। दूसरी तरफ आप देखें पीपल्स पार्टी का जो बिहेवियर है वो तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों के साथ डायलॉग्स कर रही है और उनके जितने भी जो वफ्द हैं जिनमें नासिर शाह साहब हैं या ख़ुद सीएम साहब भी हैं और दीगर अरकान हैं, सलसल जो है वो मतलब टाइम दे रहे हैं तमाम पार्टीज़ को। तो अब आपने ये जो धरना दिया तो ऐसी क्या मतलब वजह आ गई है, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपने जो है वो धरना देना मुनासिब समझा या धरना देने की नौबत आई? 2 माह पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में एक काला कानून बिल पास किया। उसकी तकरीबन तमाम ही पॉलिटिकल पार्टियों ने मुखालफत की, जिसमें हम भी न सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं बल्कि हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो आपने बिल पास किया है एक तो फिलफौर उससे वापस लिया जाए, और दूसरा ये कि जो हमारे जो मुतालबात हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमतें हैं ख़ासकर लोकल गवर्नमेंट के तहत माते जो इतनी हुकूमतें उनको मजबूत किया जाए। इस सिलसिले के अंदर हमने पीपल्स पार्टी को अपने तमाम मुतालबात बता दिए हैं और पीपल्स पार्टी से हमारे कोई 5 मुज़ाकरात हो चुके हैं और वो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो ये तो हो गया ना। अब मैं वही असल में मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब जब ये सारे के सारे मुतालबात बकौल पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के तस्लीम हो चुके हैं तो अब मज़ीद आपके क्या मुतालबात हैं? जो हमारे मुतालबात हैं वो आवाम से जुड़े मुतालबात हैं और आवाम उन परेशानियों को उनसे आवाम परेशान हो रही है, तो हम चाहते हैं जल्द ही आवाम की परेशानियाँ ख़त्म हों और जो इख्तियारात निचली सतह पर वो आवाम को दिए जाएँ, पब्लिक को दिए जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये बात हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की है। जमात इस्लामी ने भी और एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी जो है वो धरना दिया। अब उनके धरने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब उन्होंने जो धरना दिया उनके पीछे क्या मकासद थे? क्योंकि आपके ख्याल में अभी भी जो है वो मुतालबात जो है वो पूरे नहीं हुए। इसमें सियासत को हम नहीं चमका रहे। दीगर पार्टियाँ भी जिस तरह जमात इस्लामी ने भी इसी कराची के अंदर तकरीबन इसी रेड जोन में कोई 28 से 29 दिन उन्होंने धरना दिया और फिर और दीगर जमातें एमक्यूएम ने
دھرنا تو نہیں دیا لیکن انہوں نے عوام کو ضرور ایک بیوقوف بنایا کہ عوام کو لا کے وہاں پہ سی ایم ہاؤس کے سامنے لا کے ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو پٹوایا اور خود جو ان کے لیڈران تھے چھوڑ کر چلے گئے. خیر ہمارا ان سے مقابلہ نہیں, ہم تو پریکٹیکلی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ عوام سے جڑے مطالبات ہیں اور عوام ان پریشانیوں کو ان سے عوام پریشان ہو رہی ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی ہر طرف سے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے, کم و بیش ہر ایک پارٹی کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ڈائیلاگز کر رہی ہے. اب ایک تو یہ ان کی اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان سب کے ساتھ بیک وقت مذاکرات کیے جائیں تو الگ الگ سب سے جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں تاکہ ان میں آپس میں بھی ڈفرینسز پیدا ہو سکیں. تو اب پی ایس پی بھی اس حوالے سے جو ڈائیلاگز کر رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے مطالبات ہیں ان میں کوئی ریلیکسیشن یا کوئی درمیانی راستہ یا کوئی ون ون سچویشن نکلنے کا چانس ہے؟ پہلے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بات کو میں سیریس نظر آتی ہے کیونکہ جو ہم 3-4 ہمارے جو مذاکرات ہیں اس کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام وہ مطالبات جو ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں وہ مان لی ہیں. صرف ایک آدھے سے مطالبہ ہے جس پہ وہ ایرر آ رہا ہے اور ہماری بھی کوئی ضد آنا یا کوئی ہٹ درمی نہیں ہے کہ ہم کوئی ضد لگا کر بیٹھے رہے ہیں, ہم کوئی سیاست نہیں چمکا رہے ہیں اور ہم صرف پبلک کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شبیر قائم خانی صاحب. آپ کا یہ کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے وہ ایک قسم کا ڈرامہ کیا ہے اور اب جو وہ پی ایس پی جو ہے وہ ان مذاکرات کے ذریعے جو عوام کو اور سندھ کو اور کراچی کو حقوق دلائے گی. ناظرین آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد فوراً آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ناظرین ہمیں اب جوائن کیا ہے ساجد جوکیو صاحب نے, منسٹر ہیں یہ فار سوشل ویلفیئر اور کیبنٹ کے جو ہیں وہ رکن ہیں, پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں اور علاقے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بڑے گراؤنڈ لیول کے اوپر ورک کرنے والے صوبائی اسمبلی کے ممبران میں سے ہیں اور اپنے علاقے کے لیے بھی انہوں نے کافی ترقیاتی کام کیے ہیں. اب سوشل ویلفیئر میں آ گئے ہیں تو یہاں پہ بھی کافی حد تک چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دی شو ساجد جوکیو صاحب. بڑی مہربانی آپ کی. کراچی اور سندھ کے حوالے سے یہ بلدیاتی ترمیمی بل جو ہے وہ بھی ایک جو ہے نا وہ ابھی تک اس کا مطلب مسئلہ پراپرلی حل نہیں ہو پایا. اب جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک دم جو ہے نا وہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے ایڈوانٹیج حاصل کیا, ایک دم سے آپ کا جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا راتوں رات اور آپ نے ان کے سارے جو مطالبات تھے وہ منوان تسلیم کر لیے اور باقی ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی اب ان کے معاملات ابھی تک وہیں پہ لٹکے ہوئے مذاکرات چل رہے ہیں. تو یہ آپ لوگ کی کیا پالیسی ہے یا کیا ہے, یا جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی آپ کا فرینڈلی میچ تو نہیں ہوگی کہ چلو جی یہ ان لوگوں کے ساتھ بات ہوگی, ان کو تو ایک سائیڈ پہ کیا ہے, اب جو ہے نا وہ ہم آگے دوسروں کی طرف بڑھتے ہیں یا دوسروں سے بات کرتے ہیں. تو یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ آپ بھی منسٹر ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کیبنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں آتی ہوں گی, تو یہ کیا یہ جماعت اسلامی کو بڑا سافٹ کارنر دے کے بڑی پیار کی گنگا بہہ رہی تھی ان کے ساتھ اور بڑے زبردست طریقے سے چل رہے تھے تو ان کے مطالبات آپ نے فوراً تسلیم کر لی اور باقی جو ہیں وہ ابھی تک اٹکے ہوئے, تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بریف کریں. 2 چیزیں ہینڈ اوور کی تھی. ایک کی تھی اسکول جو تھے کے ایم سی کے, وہ اسکول اپنے ہینڈ اوور کیے تھے. دوسرے ہیلتھ کے اندر جو کے ایم سی کے اندر آ رہے تھے وہ اپنے ہینڈ اوور کیے تھے. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ کے ایم سی کے اندر ڈالیں, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا ایک اپنا ویژن تھا کہ اس کو ہم اچھے سے اچھا کر کے بنائیں. دیکھیں جنا ہاسپٹل تھی یا کارڈیو ویسکولر تھا, وہ تو وفاق کے حوالے تھا نا. اس کی حالت جو آپ کے سامنے تھی, آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, کیا حالت تھی. یہ سندھ گورنمنٹ نے آج آپ جا کر جنا ہاسپٹل دیکھیں یا ٹاما سینٹر سول ہاسپٹل کا جا کر آپ وزٹ کریں, پھر اوجھا آپ جا کر نیپا چورنگی کے پاس وہ جا کر وزٹ کریں جو سندھ گورنمنٹ ان کو رن کر رہی ہے. تو اس کے اندر جس طریقے سے کام سندھ گورنمنٹ نے کیے, تو سندھ گورنمنٹ نے چاہا کہ عباسی شہیدیں اور بہت سارے ہاسپٹل کے ایم سی کی ہیں وہ اس طریقے سے رن نہیں کر پا رہی ہے, اور اسکول بہت سارے ہیں وہ اسکول سندھ گورنمنٹ اپنے, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کے ایم سی کے اندر ٹھیک ہے. انہوں نے ایک مطالبہ رکھا جماعت اسلامی نے, اور جماعت اسلامی بھی ایک اوج پارٹی ہے اور ماشاءاللہ
بہت پرانی پارٹی ہے، تو اس کو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ آپ کہتے ہو تو ان سے یہ ساری چیزیں نکال کر پھر دوبارہ KMC میں ڈالی ہے. تو اسی طریقے سے PSP بھی اور MQM ہے، ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا لا بنا کر لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہم بنائیں. اچھا، ایک جو چیز میرے بھی نوٹس میں آئی ہے وہ دیکھیں کہ اب اختیارات آپ آگے منتقل کر دیں گے اس بلدیاتی ترمیمی بل کے بعد، جیسے جماعت اسلامی کے ساتھ جو آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں، میئر بڑا بااختیار ہو جائے گا اور صوبائی حکومت کے اپیرنٹلی اختیارات کم ہو جائیں گے. تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جیسے ہمارے 4 صوبے ہیں تو عام طور پہ جہاں پہ فیڈرل میں اور صوبوں میں سیم گورنمنٹ کی حکومت ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں اپوزٹ ہوتی ہے، جیسے اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، مرکز میں PTI کی ہے، یا ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ ایک وقت میں جو ہے وہ پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ تھی، فیڈرل میں PPP کی تھی، اور وائس ورثہ بھی ہوا ہے. تو اس وقت پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان صوبوں میں اور اس صوبے کا جو ہے نا وہ پھر برا حال ہو جاتا ہے. تو اب یہ جب آپ اختیارات وہاں پہ منتقل کریں گے تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کے اور جو مختلف شہروں کے میئرز وغیرہ ہیں اس میں جہاں جہاں آپ کے اپنے میئرز آئیں گے تو ان کو تو آپ لوگ بڑا نوازنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہے وہ نہیں ہوں گے اپنے علاقے کے تو ان کو وہ پھر وہی رونا دھونا رہے گا. دیکھیں، سندھ گورنمنٹ نے تو یہ کوشش کی ہے کہ اس لا کو اچھے سے اچھا بنائے. جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے، جو لا بنا ہوا تھا 2013 کا، اس میں اچھے سے، کیونکہ ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ لوکل باڈیز جو لا ہے وہ اچھے سے اچھا پاور پر بنایا جائے. تو سندھ گورنمنٹ نے اپنے طور پر کوشش کی. جب اس میں ساری چیزیں کرنے جا رہے تھے تو ہر پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کے اندر جب بل پاس ہو رہا تھا تو PTI MQM ان لوگوں نے جس طریقے سے وہاں پر امینڈمنٹ اپنی دی تو امینڈمنٹ اپنی وہاں پر موو نہیں کی. جب اسپیکر بار بار ان کو کال کرتا رہا مگر انہوں نے کوئی اس میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کی. تھوڑا سا جو ہے وہ ہم یہ سوشل ویلفیئر جو ہے نا وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، خاص طور پر ہیومن رائٹس کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ سوشل ویلفیئر کا جو ہے نا وہ اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس میں ہمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے بھی فنڈز ملتے ہیں اور دیگر ہم مطلب ود ان دی کنٹری بھی فنڈز کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ کے پاس بڑی یہ امپورٹنٹ منسٹری ہے، تو آپ نے مطلب اس سے کون سے جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں آپ کی منسٹری نے جو آپ کو فنڈز وغیرہ ملے ہیں؟ اور سوشل ویلفیئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں کراچی اور پورے سندھ میں، تو ذرا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت سارے کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ سوشل ویلفیئر کا کام ہے. جتنی بھی NGOز ہیں ان کو فنڈنگ کرنا اور ان کے تھرو سارے کام کرنا. تو سوشل ویلفیئر اپنے طور پر کام وہاں کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ہے وہ ہے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی. وہ بھی اس میں اب جو ہم سب سے بڑا کام کرنے جا رہے ہیں وہ سینئر سٹیزن کے لیے جو کرنے جا رہے ہیں، ان کو ہم کارڈ دینے جا رہے ہیں. اور وہ کارڈ جو ہم دیں گے 60 پلس سے جو لوگ ہیں ان کو ہم کارڈ دینے جا رہے ہیں جو وہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. ان کو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ہاسپٹل کے اندر ان کو 50% جو نا ریلیکس ملے گا، اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ وغیرہ ہے اس کے اندر بھی ان کو کرائے میں جو نا فائدہ ملے گا. تو بہت ساری چیزیں یہ ہم سینئر سٹیزن کے لیے بھی کرنے جا رہے ہیں. آپ نے سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے سینئر سٹیزنز کے حوالے سے، جو ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ موسٹ رسپیکٹڈ جو ہے وہ طبقہ ہے اور ان کی عزت ہم سب کے اوپر واجب ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کی حکومت نے جو ہے وہ صحت کارڈ جو ہے وہ دیے ہیں یا صحت کے لیے مراعات ان کو دیے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اویئرنیس دیں کہ مطلب اور اس کے علاوہ سینئر سٹیزنز کے لیے کیا جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اس جو سوشل ویلفیئر کی جو آپ کی پالیسی ہے اس کے تحت، اور پلس اس میں یہ کہ اگر اس کو حاصل کرنا ہو تو وہ کس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، سینئر سٹیزنز اس میں بہت سارا فائدہ لے سکتے ہیں. وہ میں نے ابھی MOU سگنیچر کیا ہے نادرا کے تھرو. ہم نے کی ہماری آفس ہے گلشن اقبال میں، تو اس میں یہ ہم نے آفس بنانے ہم جا رہے ہیں جو مکمل تقریباً ہو گئی ہے. ان کے ساتھ MOU کیا، سب کچھ ہو گیا. جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو اس میں ہم ایک ایپ بھی کروا رہے ہیں تاکہ وہ پوری سندھ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر آ کر اپنا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کروا سکیں. بہت سارے ہمارے ادارے ہیں جن کے اندر کوئی الگ سے ان کا کوئی زوم بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کا الگ ایک زوم بنائیں گے. پھر اس کی 50 رعایت ملے گی.
जैसे रेवेन्यू के अंदर वो काम जाते हैं तो वहां पर इनको रियायत मिलेगी, हर जगह इनको ट्रांसपोर्ट से लेकर हर जगह इनको रियायत मिलेगी। मलीर से आपका ताल्लुक़ है और पीपल्स पार्टी का मतलब आप ये समझें कि जिस तरह लियारी है या लाड़काना है तो वो भी एक ऐसी एक आबाई सीट उसको जिसको हम कह सकते हैं वो है, और वहाँ पे भी काफ़ी आपने जो है ना वो काम वाम भी करवाए हैं और बहुत डेवलपमेंट का वर्क भी वहाँ पे करवाया है। और वहाँ पे एक आशिम जोकियो गोट आपने सुना होगा, या साथ ही खास खेली गोट, और नंबर ऑफ़ गोट्स हैं। उसमें डमलोटी रोड की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बड़ी मतलब मानी हुई यूनिवर्सिटीज़ और ज़बरदस्त किस्म के स्कूल्स वगैरह जो है वो वहाँ पे तामीर हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि अक्सर जो है वो अंदरून शहर से जो अफोर्डेबल जो क्लास के लोग हैं वो आके तालीम हासिल कर रहे होते हैं। तो अब मेरा ये आपसे सवाल है या मशवरा भी आप समझ सकते हैं कि भाई वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, मतलब बाहर से जो बंदा अफोर्ड कर रहा है वो तो आके इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में भी क्लासें ले रहा है और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो वहाँ पे जो बरस से इन गोटों के जो लोग आबाद हैं, मेमन गोट हो गया पीछे, या दूसरी जगहों के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, तो उनके लिए जो है वो आप उनसे बात करें ना कि जी हमारे ये इलाका है और इस इलाके के बच्चों का भी आप जो है वो इतना कोटा रखें, ताकि ये नहीं है कि सिर्फ एक सर्टेन लेवल का जो तबका है वही जो है वो तालीम हासिल करे, और जो उस इलाके के रहने वाले हैं और एक अरसे से वहाँ मुकीम हैं, मतलब दहाइयों से नस्ल दर नस्ल वहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए भी आप कोटे की बात करें ना उन स्कूल्स में, उन यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि आपके इलाके की भी जो है वो डेवलपमेंट का काम हो सके। देखिए, मैंने तकरीबन 500 वो जो TCF स्कूल दिया है मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। अब ये अदारे अभी रिसेंटली आए हैं। अब ओस्मान यूनिवर्सिटी भी बन रही है, ये कराची पब्लिक स्कूल वो भी वहाँ पर बन रहा है, और बहुत सारे अदारे हैं, उनसे हमारी बात चल रही होती है। इसके अलावा हमने हेल्थ ये मेडिकल जो है सीटें वो हमने मलीर के लिए रखवाई, बिन कासिम के लिए 10 हैं, 10 हमने गडाब के लिए रखवाई हैं, तो हमारे बजलियारी यूनिवर्सिटी में, तो ये वहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं। और उसके अलावा कैप है हमारे यहाँ स्कूल, जो बहुत अच्छा स्कूल है, कायदे आज़म पब्लिक स्कूल जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे हर जगह पर, ये आपने बहुत अच्छी मैं समझता हूँ सजेशन दी है, इसमें हम ये बात करेंगे कि भाई यहाँ के बच्चों का एक अलग से कोटा रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद जोकियो साहब। नाज़रीन, बात हो रही थी साजिद जोकियो साहब से, और एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद फ़ौरन आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चाइना CPEC के हवाले से और दीगर जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा चाइना, उसके हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर एजाज अवान साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। अच्छा सर, ये हम जो है ना इसकी माशी या जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्राइम मिनिस्टर साहब का चाइना का दौरा है उसके ऊपर तो हम बात बाद में करेंगे या अलग किसी वक्त में करेंगे। इस वक्त जो हमारा इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, ख़ास तौर पे दिफाई हवाले से जो है ना इस दौरे की क्या अहमियत है? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, इसकी हर एतबार से पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है इस दौरे की, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त अपनी एक स्ट्रेटजिक अलायंस या स्ट्रेटजिक डायरेक्शन का इजहार करना था, क्योंकि हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात या अमेरिका और चाइना की राइवलरी डायरेक्ट मुतासर कर रही है हमारे रिलेशन को इन दोनों ममालिक के साथ। आज क्या हो रहा है? आज जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉल नहीं करना चाहते, टोनी ब्लिंकन शाह महमूद कुरैशी से रब्ता नहीं रख रहे, शैंडी वर्मन जो हैं उनके जो नायब सेक्रेटरी हैं, नायब वजीर खारजा हैं, वो वेंडी शर्मन ने हिंदुस्तान में लास्ट ईयर अक्टूबर में ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात
اب ٹرانزیکشنل ہیں, ایشو بیسڈ ہیں, یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں رہی. ایک طرف یہ سرد میری ہے, دوسری طرف ہندوستان کر رہے ہیں, ان کے کشمیر میں مظالم پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہے, اور این پی ٹی کا سگنیٹری نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ نیوکلیئر فیول بھی ہندوستان کو سپلائی کر رہا ہے. تو یہ ہے ایک بیلنس. اور پاکستان کے اوپر 20 برس جنگ میں تعاون کرنے کے بعد ان کے جو بلنکن ہے فورن منسٹر, فورن سیکرٹری, انہوں نے اپنے ملک میں ایک بریف میں کہا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ دوگلا رویہ رکھا ہے, الٹا ہم پر الزام تراشی ہو رہی ہے اتنی بھاری قیمت ادا کرنے کے بعد. اب چائنا کی طرف چلے جائیں, چائنا کے ساتھ جب سے ہم نے ہاتھ ملایا ہے, یا جب سے پریزیڈنٹ ایوب خان کے دنوں سے ہم نے انہیں امریکہ کے سفارتی تعلقات میں ایک رول پلے کیا, اس سے لے کر آج تک چائنا ہیز ناٹ لکڈ بیک. چائنا ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے, اور ہماری تمام ملٹری ہارڈ ویئر میں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, ہر فورم پر انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ایون کشمیر کے ایشو کو یونائٹڈ نیشن میں ریز کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اچھا جنرل صاحب, اب تک جو آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے نا سر, وہ زیادہ تر پاسٹ کے اوپر محیط ہے. اب دیکھیں, اب ورلڈ میں جو ہے نا وہ جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ چینج کی طرف جا رہی ہیں. خطے کے جو دوستیاں ہیں ممالک کی وہ تبدیل ہو رہی ہیں, سیپریٹ بلاکس بن رہے ہیں. تو اب اس نئے بلاک میں جو ہے نا وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر ایک ملک کو جو ہے نا اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, چاہے وہ آپ سعودیہ کو لے لیں, یو اے ای کو لے لیں, امریکہ کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں. تو اس وقت ہر ایک ملک جو ہے نا اپنی پرائرٹی کو جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی کے اوپر رکھ رہا ہے. تو چائنا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا بھی جو ہے وہ اپنی پرائرٹیز چینج کر چکا ہے؟ چینج ہمارے خلاف تو نہیں کر چکا. نہیں, خلاف یا حق میں ہونے کی بات نہیں ہے, لیکن اپنی پرائرٹیز انہوں نے, یا اپنا جو ہے وہ مفاد وہ پہلے دیکھ رہے ہیں, اور باقی کوئی بھی کنٹری ہو انکلوڈنگ پاکستان وہ بعد میں دیکھ رہے ہیں. تو ایسا ہے یا یہ ایک غلط رائے ہے؟ دو سگے بھائی بھی اپنا مفاد دیکھتے ہیں جب آپس میں ڈیل کرتے ہیں, لیکن اگر مفاد کنورج کر رہے ہوں, اگر اشتراک کے انٹرسٹ ہو جائے, کنورجنس آف انٹرسٹ ہو جائے, دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو جائے, تو اس سے بڑی بات کیا. اچھا سر, یہ بتائیں, یہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے چائنا یا کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے چائنا کا جو اسٹانس ہے, یا جو چائنا نے بھرپور طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کرنا تھا وہ جو ہے وہ رائے یہ ہے کہ نہیں کیا. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا, یا اگر کیا ہے تو اس کی کس طریقے سے کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر میں جب تک پرماننٹ 5 ویٹو ممبر جو ہیں, پرماننٹ 5 ممبرز آف سیکیورٹی کونسل, ان میں سے 5 کے 5 آن بورڈ نہ ہوں, تو پہلی بات ہے کوئی کشمیر کے اوپر پلیبسٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا, جو 74 سالوں میں نہیں ہوا. ایک اکیلی طاقت, اور روس بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور یہ دونوں ممالک چاہیں, لیکن فرانس, امریکہ اگر اور یو کے اس کی مخالفت کر دیں, ان میں سے کوئی ایک ملک اس کی مخالفت کر دے, تو پلیبسٹ کا ریزولوشن کشمیر سے یونائٹڈ نیشن سے پاس نہیں ہوگا. ہاں, یونائٹڈ نیشن کشمیر نے اس ایشو کو ٹیبل کرا کے ڈیبیٹ اوپن کرانے میں سب سے بڑھ کے کردار ادا کیا, اور یہ واحد سچویشن ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد فرسٹ ٹائم کشمیر کو سیکیورٹی کونسل میں, یونائٹڈ نیشن میں ڈسکس کیا گیا ہے. ایک براڈ ڈسکشن اس ایشو پر ہوئی ہے, اس کو دوبارہ ٹیبل کروا دیا چائنا نے. اچھا, انڈین میڈیا بھی جو ہے نا وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ گوادر پورٹ کی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ سگنیفیکنس نہیں ہے, وہ ایک سمپل سی پورٹ ہے, اور اس کو پاکستان نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کروا دی ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور ان میں آپ نے شاید ایک وہ جعلی میجر ہے ان کا کوئی گورو آریہ کر کے, وہ بڑے اس قسم کے پروپیگنڈے آج کل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو اس کے کاؤنٹر میں جو ہے نا آپ ہمارے ناظرین کو بریف کریں, تھوڑا سا ہمیں بھی اس کی آگاہی دیں کہ کیا مطلب گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے جو کہ ایران کے پاس نہیں ہے, یا کسی اور طریقے سے جو ہے نا وہ چائنا یا پاکستان کے درمیان جو دوستی ہے وہ کم نہیں کر سکتی. دیکھیں, ڈیپ سی پورٹ ہے گوادر. اچھا, ڈیپ سی پورٹ, ڈیولپ کر, ٹھیک ہے. اٹ از اے ڈیپ سی پورٹ جہاں اتنے بڑے ہیوی ٹنیج والے شپس آ سکتے ہیں جو باقی نزدیک ترین کوئی ایسی پورٹ نہیں ہے جس پہ جا سکیں, اور جہاں پر پاکستان کی رسائی ہو اور چائنا کی رسائی ہو.
تو اچھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈیپ سی پورٹ ہے جہاں بلک بریکنگ ہو سکتی ہے، یعنی ایک بڑا شپ آف لوڈ ہوگا اور چھوٹے شپس آگے سے سامان اٹھا کے دبئی کی طرف اور چابہار کی طرف جا سکتے ہیں۔ گریٹ ایک تو گریٹ یہ ہے۔ گریٹ۔ دوسرا، سینٹرل ایشیا، افغانستان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی۔ شارٹسٹ روٹ ان کے لیے یہ بنتا ہے کہ سینٹرل ایشیا افغانستان میں امن ہو اور وہ وارم واٹر تک آ جائیں، وہ ہم تک پہنچے اور گوادر کی پورٹ کو وہ استعمال کریں۔ اب یہ چیز جو ہے نا، ہمارے جو سوشل میڈیا ولاگرز ہیں اور یہ تو وہ اس چیزوں کا پروپیگنڈا کیوں نہیں کرتے، اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہماری یہ کیا ففتھ وار جنریشن یا جنریشن وار جو ہماری چل رہی ہے، تو یہ کیا ہماری اس میں کہیں پہ کوتاہیاں ہیں؟ کیا اس میں مزید امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں اویئر ہونی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ ایک اوپن مارکیٹ ہے۔ اس میں جتنے زیادہ بندے انڈیا فیلڈ کر سکتا ہے، امریکہ فیلڈ کر سکتا ہے، جو اس پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں، یورپ فیلڈ کر سکتا ہے، اتنے بندے پاکستان فیلڈ نہیں کر سکتا۔ تو ڈومینیٹ وہ کریں گے۔ ٹھیک پھر ٹھیک۔ ان کا جو ان پر فیس بک پہ جو ہولڈ ہے، ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ پہ جو ہولڈ ہے، ظاہر ہے وہ پاکستان بیسڈ تو انجنز نہیں ہے نا، یہ ٹھیک ہے۔ وہ اس سپیس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس تعاون کو داغدار کیا جائے۔ انہوں نے چائنا پر 2 الزام لگا کے اس کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایک، پاکستانیوں کو باور کرا رہے ہیں جی کہ آپ کو قرضے کی دلدل میں پھنسا رہا ہے چائنا، اور بالآخر وہ آپ کو اتنا مقروض کر دے گا کہ آپ سے گوادر خرید لے گا۔ ایک یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ایک پروپیگنڈا جو نیم پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بنے گی، جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی تھی اور وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی تھی۔ آج اگر چائنا ادھر آ گیا اور چائنا کی انڈسٹری یہاں لگنا شروع ہو گئی اور 6 اکنامک زونز میں آ کر چائنا نے انڈسٹری لگا لی، تو وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح پورے پاکستان پہ قابض ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب آپ کے ٹائم کا۔ آپ سے بہت ہی جو ہے وہ سیر حاصل اور بہت امپورٹنٹ معلومات جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوئی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں پروگرام آج کا اپنا وائنڈ اپ کروں گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ امید ہے پسند آیا ہوگا۔